हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू थक 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 ईच वन ऑफ यू। हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे वीडियोस को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, मेरे लाइव स्ट्रीम पर आकर मुझे थम्स अप करता है और सुपर चैट भी करता है। ये यस, तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग का टॉपिक तो आप पढ़ रहे हो, तो हम देखने वाले हैं आज का टॉपिक क्या है। फैब का मंथ हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ऑल ज़ोडिएक एंड रीडिंग्स है और इल्म की बेस पे की जाने वाली बेटा जी ये रीडिंग है। हतमी फैसला, आखिरी फैसला अल्लाह का है, बहुक्म खुदाए कुन फ़यकून का है। तो लिहाजा अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। अपनी लाइफ का कोई भी अहम फैसला लेने के लिए आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी होती है, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है। ठीक है जी। तो वैसे तो मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, नहीं होती तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि 3 किस्म के लोगों के लिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं होती। आप मेरी एनर्जीज को ना तो मेरे चैनल पर और ना ही किसी अदर रीडर्स के पास जाकर मेरी एनर्जीज को चेकआउट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिए एक ची और ची एक बिग बड़ा बड़ा क्रॉस है। ठीक है। दूसरा, अंडर 18 वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। सॉरी, तीसरा सबसे अहम वो लोग हैं जनाब, सेम जेंडर सेक्स वालों की रीडिंग मैं नहीं करती। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई सेम जेंडर सेक्स वाले यहाँ पर आकर अपनी प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं तो बेटा जी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एन अदर किसी भी रीडर्स के चैनल पर जाकर अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट देखना है, मोस्ट वेलकम, आप बैठे हैं। लेकिन अगर इसको आप अपनी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करना चाहेंगे अपनी सिचुएशन से, तो सॉरी बेटा, यहाँ पर आपके लिए भी एक बिग क्रॉस है। रही बात नए आने वालों की, तो बेटा जी आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि निदा आपी का रीडिंग करने का एक स्टाइल है कि मैं यहाँ पर 15 मिनट 10 से 15 मिनट की दुआ मांगती हूँ। अगर आप चाहो तो दुआ के लिए बने रहो, और अगर नहीं तो आप यहाँ से रीडिंग को स्किप करके सीधा डायरेक्ट रीडिंग पर भी जा सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि बहुत से लोगों को दुआ में शामिल होना होता है और बहुत से लोगों को दुआ में शामिल नहीं भी होना होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे इतना ही करना है। अगर आप मुस्लिम है तो अपने हाथों को, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, अपने हाथों को बुलंद कर लो। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो बेटा जी आपको सिर्फ छोटा सा ही काम करना है। आपको अपनी रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए, अपनी टेंशन को, अपनी परेशानियों को जहन में रखते हुए आपने दुआ में शामिल होना। 999 की एनर्जी से रीडिंग को, दुआ को क्लेम करना है। आमीन ज़रूर लिखना। चलते हैं दुआ की जानिब, और उसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे फैब की प्रेडिक्शन की तरफ कि फैब का महीना ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ठीक है जी। आई होप कि अब तक की आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सकी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, दिलों के हाल को जानने वाले, बहुत ज़्यादा मोहब्बत डालने वाले। या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से सुना है कि जब तुझे तेरे इस नाम से पुकारा जाए, ए मेरे खालिक व मालिक, तू सुनने पुकारने वाले की कोई भी हाजत को रद्द नहीं करता है। मेरे खालिक, मैं पूरी कायनात की मखलूक को गवाह करके, जन्नत में बैठी हूरों मलाइका फरिश्तों को, 1,24,000 पैगम्बरों को गवाह करके, इस यूट्यूब के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से, या फिर जहाँ जहाँ भी मेरी इस आवाज़ को सुना जा रहा है, उन सब के जिनकी इस वक्त निगाहें मेरे हाथों पर, मेरी आवाज़ उनके कानों से टकरा रही, जिनकी दिल की आवाज़ बनकर मैं तेरी बारगाह इलाही में हाजिर हुई मौला, इनके दिलों में उठने वाली तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, दुआओं को, आरजुओं को, तमन्नाओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे आमीन कहने से पहले इनकी ज़िंदगी की जितनी रहमतें बरकतें पूरी दुनिया में नाजिल होती, रहमतें बरकतें इनकी ज़िंदगी में ले आओ। उतनी ही दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ, हासदीनों मुनाफिकीन को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, बुराइयों को, हासदीनों मुनाफिकीन को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, किसी भी किस्म की सख्तियों को इनकी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दे। मेरे ख्याल ख़त्म फरमा दे, उसको वासले जहन्नुम कर दे। आमीन सुम आमीन। है मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू का वास्ते, तो यहाँ पे जितने लोग बे औलाद हैं तुझे वास्ता देती हूँ। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे, जिन्हें
بیٹوں کی خواہشوں نے علی اصغر کے غلام عطا فرما دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہشوں نے بالی سکینہ کی کنیز عطا فرما دے، جنہیں کنسیو کرنے میں پرابلم آ رہی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محسن کی شہادت کے صدقے میں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں ان کو کنسیونگ پرابلم کا مسئلہ کو حل فرما کے ان کی گودیوں کو اولاد سے بھر دے۔ اے میرے خالق مالک، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے۔ اے میرے خالق مالک، جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے اپنے غیبی وسیلے سے اس طرح وسیلے بنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اپنے سمندروں میں 12 رستے کھولے تھے، ہم سب کے لیے نوکریوں کے، جاب کے، رزق کے دروازے کھول دے۔ ٹھیک ویسے ہم سب پہ حلال رزق کی برسات کر دے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر من و سلوہ اترا تھا۔ اے مدینے کے امیر امام مولا امام حسن علیہ السلام، میں آپ کو نینوائے غریب کربل حسین کی غربت کا واسطہ دیتی ہوں کہ جن کا لاشا 3 دن صحرا کی تپتی دھوپ میں بے گورو کفن پڑا رہا، مولا اس غریب امام کی غربت کا واسطہ دیتے ہوئے ہر اس پرسن کی زندگی میں حلال رزق کی اضافہ فرما دے جو اس وقت رزق کو لے کے پریشان ہے، نوکریوں کو لے کے پریشان ہے، کاروبار کو لے کے پریشان ہے۔ مجھ سمیت سب کو اپنے وسیع دسترخوان پر آنے کی دعوت ہے۔ جو لوگ حج عمرہ زیارت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سمیت میرے گھر والوں سمیت سب کو حج عمرہ زیارت کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ جو مولا جو لوگ نان مسلم ہیں ان کو ان کے ریچولز کے مطابق ان کے ریچولز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا مجھے اتنا عطا کر دے، نہ صرف میں اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی والوں کے ساتھ حج عمرہ زیارات پہ جا سکوں، بلکہ اپنے ساتھ ان ڈیوائن سولز کو بھی لے جا سکوں۔ میرے ساتھ ان تمام پیور ڈیوائن سولز کو ملا دے جن کی سپر چیٹ سے میں غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی ہیلپ کرتی ہوں۔ اے میرے خالق و مالک، جو والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کو لے کے پریشان ہیں، میں آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی عقد کا واسطہ جن کے لیے بہترین ور ملا دے اور جلد سے جلد ملا دے۔ میرے خالق مالک، جو لوگ ٹرو لو کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عقد کے صدقے میں ان کی ٹرو لو کو ایک ملا دے، اس طرح ملا دے جیسے آپ نے زلیخا کو یوسف کے ساتھ ان کا عقد کروا دیا۔ اور جن بچے بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، غربت کی وجہ سے، جہیز نہ لینے دینے کی وجہ یا کسی نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے ان کی شادیوں میں پرابلم آ رہی ہے، مولا تو تو کن فیکون کا مالک ہے، تو تو دلوں کا حال جاتا ہے، تیرے بس میں کیا چیز، کون سی ایسی چیزیں جو تیرے بس میں نہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما کے ان کے لیے بہترین وسائل اور اسباب بنا دے۔ تو مسبب الاسباب ہے میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے رب کریم ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، ہماری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ میرے خالق مالک، جتنے بے جرم اسیر اس وقت قید و بند میں ہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں، مولا ان تمام بے جرم اسیروں کو اسیران شام کی اسیری کے صدقے میں، قید کے صدقے میں رہائی کی خبر سنا دے۔ جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہیں میں جانتی ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتی، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں نہیں لگائیں، اور جن کو میرے دیکھنے والے ویوز جن کے کانوں سے دعائیں ٹکرا رہی ہیں، مولا جنہیں یہ جانتے اور جنہیں یہ نہیں جانتے، مولا ان سب کو بیمار کربلا مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کے صدقے میں صحت و تندرستی اور کاملہ عطا فرما دے۔ مولا تو بے شک کن فیکون کا مالک ہے۔ جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں مولا، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کسی جاب کا امتحان دیا، کوئی آرٹس کی اسٹڈی دے رہا ہے، کوئی CCA کی اسٹڈی کے ایگزام دے رہا ہے، واللہ عالم کون سی پڑھائیوں کے ایگزام دے رہے ہیں، مولا ان کے ایگزام میں کامیابی و کامرانی عطا کر کے ان کو بہترین منزلوں پر پہنچا دے کہ یہ اپنی زندگی میں بلند مقام پا سکے۔ مولا یہاں پر جتنے لوگ بے گھر ہیں، جن کے سر پر اپنی چھت نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، گھروں پہ رہ رہے ہیں، جھگیوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں، کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، مولا دنیا میں خانہ ہر کسی کا اپنا گھر ہے، تیرا اپنا گھر خانہ کعبہ، میں تجھے تیرے ہی دنیا میں گھر میں کعبے کا واسطہ دیتی ہوں جس کی حفاظت کے لیے تو نے ہاتھی والوں سے مقابلے کے لیے ابابیل کو بھیجا تھا، مولا اسی رب کعبہ کا تجھے اس کعبے کے گھر کا واسطہ دیتی ہوں، اس گھر میں بسنے والے آنے والے اس اپنے ولی کا واسطہ دیتی ہوں، مولا ہم سب کو بڑا گھر عطا فرما، اپنا گھر عطا فرما، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ان سب کو بڑا گھر عطا، جن کے پاس چھوٹا گھر ہے مجھ سمیت ان سب کو بڑا سارا گھر عطا فرما، جس میں ہم حجرہ رسول، حجرہ فاطمیہ، حجرہ علی، حجرہ فاطمہ اور آل رسول کے حجرے بنا کر تیری پرساخانی کر سکے، تیری عبادت کر سکے اور تیرے اپنے گھروں میں تیرا نام کا چراغاں کر سکے۔ اے میرے خالق و مالک، ہم سب کو بڑے گھر عطا فرما دے۔ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں مولا ان پردیسی کو باخیریت اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں سے ملا دے، اور جو لوگ پردیس میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ان کی مشکلوں میں پیپر ورک آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی یا دقت آ رہی ہے، اس کو اپنے بحکم خدائے کن فیکون اپنے ذرائع سے دور فرما دے۔ اے میرے خالق، جس طرح تو نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کی غیبی وسیلے سے مدد فرمائی، ہم سب کی بھی اسی غیبی وسیلے سے مدد فرما دے کہ ہماری زندگی میں ہر چیز ہی ناممکن ہے، سوائے تیرے ایک کن فیکون کہنے پہ کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ مولا جتنا میرا عقیدہ مضبوط ہے، تو اس سے کہیں زیادہ سچا خالق و مالک ہے، میری دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے۔ مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر، جس کے لیے نہیں مانگا اس کو بھی عطا کر۔ اے میرے خالق، میں نے جس کسی پر جھوٹا کیس جڑا ہے
ہے یا پنچایت جیل کا بیٹھا ہے یا جو بچے اپنے والدین سے دور ہو گئے مولا، ان سب کو غیبی وسیلے سے اپنی مدد فرما کے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر سنا دے مولا۔ ہر کسی کے حق میں بہتر فیصلہ ہونا دے، ہر بچھڑے ہوئے کو اپنے والدین سے، بچوں کو ماں باپ سے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے ملا دے مولا۔ دعائیں تو بہت آتی ہیں، یہاں ٹائم تھوڑا، میں تجھے تہجد کی نماز میں ان سب کی عریضیں رکھ دوں گی۔ یا میرے خالق، میں نے تیرے سامنے کل عالمین کی مخلوق کو گواہ کر کے، تو میرے باطن کو جانتا ہے، میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ میں بہت سخی ہوں مولا، میں نے صرف تیری رضا کو پانے کے لیے میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا، ہر اس دشمن کو جسے میں جانتی ہوں، ہر اس دشمن کو جسے میں نہیں جانتی، ہر اس دشمن کو جس نے سامنے سے وار کیا، ہر اس دشمن کو جس نے چھپ کر میرے باطن میں وار کر کے میری روح کو کرچی کرچی کر کے زخموں سے بھر دیا مولا، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں، میں نے سب، کیونکہ مولا اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنی صاحب طاقت ہوتے ہوئے میرے بندوں کو معاف کیا تھا مولا، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے، تو یاد رکھنا کہ میں نے تیری رضا کے لیے ان سب کو معاف کیا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے برزخ میں ملنے والی دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی سزاؤں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق، مجھے قیامت کے دن سے تو بالکل 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 ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، شہداء کرام کے سامنے، اولیاء کرام کے سامنے، اور خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قیامت کے دن میرے محمد مصطفیٰ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیجیے۔ مجھے پل صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر پل صراط میں دوزخ میں گرنے سے مجھے ضرور ڈر لگتا ہے کہ مولا دوزخ میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میرا گھر جنت ہے مولا، اگر میں دوزخ میں گر گئی تو پھر دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہ جا سکوں گی۔ اے میرے خالق مالک، مجھ پہ اپنا رحم و کرم فرما، تجھے فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ دے، جن کا لقب حجاب، اللہ میں تجھے اس حجاب کا واسطہ دیتی ہوں جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کی ہے۔ میرے خالق مالک، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وسیع اور ہمارے خلیفہ تو بلا فاصلہ، میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے، سچی ترین خاتون رہیں گی۔ فاطمہ تو زہرا سچ تھی، سچ ہیں، سچ رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی، اسی شہادت پر قبر میں جاؤں گی، پل صراط عالم حشر میں جاؤں گی، پل صراط سے گزرتے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ میرے خالق ملک، میں اپنی اس شہادت کو اپنے وقت کے امام منتظر، امام صاحب عصر الزمان، امام مہدی علیہ السلام کی کو توفتاً امانتاً ہدیہ کرتی ہوں مولا، کہ میری اس امانت کو، میری اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں امانتاً رکھو، تاکہ جب میں دنیا سے رخصت ہو کر انتقال کر اپنے خالق کی حقیقی سے ملنے جاؤں، ایک تو مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور دوسرا جب بھی میں دنیا سے جاؤں تو میرے پہ میرا کلمہ شہادت جاری ہو جائے، میں پھر اس دنیا سے رخصت ہو کر جاؤں۔ اے میرے خالق مالک، میں نے جس جس کے لیے مانگا اسے بھی عطا کر، جس جس کے لیے نہیں مانگ سکی اسے بھی عطا کر، جس جس کے دل میں جو جو تمنا ہے، جس جس ابھی تک دعا میں بنا ہے مولا، ان سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک، میرے وقت کے امام، امام صاحب العصر الزمان، امام مہدی الآخر الزمان کا ظہور جلد سے جلد ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندا علی مبین مظہر۔ چلتے ہیں فوراً ریڈنگ کی جانب، ٹاپک آپ کو بتا چکی ہوں، ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے، تو چلتے ہیں دعا کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں کہ آل زوڈک سائن میں فیب کی پریڈکشن کیا نکل کے آتی ہے، فیب کا مہینہ آل زوڈک سائنس کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجز، مجھے بتائیں فیب کے مہینے کی بلیسنگز کیا رہنے والی ہیں آل زوڈک سائن۔ جیسے میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے شارٹ ویڈیوز بھی بنا دوں گی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ نے ٹینشن ہی نہیں، شارٹ ویڈیوز کو بھی دیکھ لینا، اور تھوڑا سا میں آج کل بیزی ہوں، آپ لوگوں کے لیے کچھ سم تھنگ نیو کر رہی ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ندا اپی نے اپنے فیس کو ریویل کر دیا ہے، تو یس ہم آپ کی کبھی کبھی آپ کے سامنے بھی آ جایا کروں گی، ٹھیک ہے جی، موسٹلی میری ویڈیوز ایسے ہی بنا کریں گی، ٹھیک ہے، لیکن لائف پہ ندا اپی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور کبھی دل کیا تو یوں بھی آپ کے سامنے آ جایا کروں گی، شارٹ ویڈیوز میں سامنے آنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجز، بلیسنگز کیا ہیں؟ تھنڈر بولٹ، اوکے، بہت سے لوگوں کے لیے تو بھی تھنڈر بولٹ آ رہا ہے، یا پھر تھنڈر بولٹ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کچھ انرجیز اس طرح کی ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، تھنڈر بولٹ کیوں آیا ہے بیٹا جی؟ اوکے اوکے اوکے، اور لاسٹ ون ہے، اوکے،
بیٹا جی یہاں پر فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے یہاں پر کچھ اس طرح کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ فیب کے مہینے میں بہت سے لوگوں کے سامنے آپ کی سچائی ریویل ہونے والی ہے، آپ کے سامنے سچائی ریویل ہونے والی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو ٹاور مومنٹ لایا ہے، جنہوں نے آپ کی لائف میں اتھل پتھل مچائی ہے، جنہوں نے جو آپ کے سامنے منہ کے میٹھے بنے ہوئے تھے، آپ سے بہت زیادہ پیار کا محبت کا ناٹک کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور آپ کو شدید قسم کی تکلیف دینے کے بعد آپ کو بتا رہے تھے ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق بنا رہے تھے۔ یس، ان کا کچا چٹھا آپ کے سامنے کھل کے آنے والا ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ریلائز ہوگی کہ آپ جس پرسن پر بلیو کر رہے تھے یا جس کے لیے آپ نے اپنے سم ون اسپیشل کو چھوڑا ہے، یا آپ کی کاروباری لیول پر جو نقصانات ہوئے ہیں جس پرسن کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا فیس کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے ریویل ہوگا، چھوٹی سی بیس پر ہوگا، لیکن اس کے پیچھے آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا۔ جیسے اگر آپ نے اس کا ری ایکشن نہیں دینا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ میرا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے، یہ آپ کی زندگی کی اس سے بھی زیادہ بری حالت کر سکتا ہے، تو آپ نے اس انرجیز کے بعد آپ نے کوئی ری ایکشن نہیں دینا، آپ نے خاموشی دھار لینی ہے۔ آپ کے لیے نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر جو بلاکیجز لگے ہوئے تھے، تھوڑا سا اگر آپ لوگ اپنے نیئر ڈیئر میں، اپنے آس پاس میں گرد و نواح میں فوکس کرو گے تو یس، آپ کو یہ لگے گا آپ کے سامنے ویژن کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی فیل ہوگا کہ آپ جس بندے پر جس وے پہ چل رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں غلط تھا۔ اب آپ جون سا بھی وے پکڑو گے بہت سوچ سمجھ کے پکڑنا، کیونکہ ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں مجھے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہاں پر یہ بتا دوں کہ ابھی تک کے جتنا سنیریو 2024 میں جتنے آپ کو لیسن لرن کرنے تھے بیٹا جی، آپ نے ایکسپیرینس کر لیے ہیں۔ اب 2025 سے اب آگے جو فیب کا مہینہ آئے گا، اگر اس کے بعد بھی آپ کوئی ایسے پرسن کے اوپر بلیو کرتے ہو، ٹرسٹ کرتے ہو جو کہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں یار موقع دے دو، یہ ہو گیا، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے ری ایکشن نہیں دینا، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کے اوپر بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا ہے۔ خدا را اگر کسی کا فیس آپ کے سامنے اوپن اپ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس سے الرٹ ہو جانا، آپ نے 2 قدم آگے جانے کے بجائے 4 قدم پیچھے آ کے اس سے اجتناب کرتے ہوئے اپنی راہیں الگ کر لینی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھتے ہیں کہ باری باری کہ کس کی لائف میں کیا کیا آ رہا ہے۔ یہ اوورآل سنیریو تھا آپ کا، یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی لائف میں کیا نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں جناب جی لیو کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لیو کی انرجیز میں کیا نکل کے آتا ہے۔ شیرو تیار ہو جو، ٹائم میں نیچے ڈال دوں گی، آپ کو اپنی انرجیز کے حساب سے چیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز بتائیں کہ لیو کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ پلیز ڈیوائن پلیز اینجلز لیو کی انرجیز میں فیب کا منتھ کیا لا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیو ہو اور رومانٹک کارڈ نہ آئے، دس از ناٹ پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ لیو والے ویل آف فارچون ہارٹ بریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھیا۔ اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا ہے؟ باٹم آف دی ڈیک وش فلفل کا کارڈ ہے۔ اوکے بیٹا جی لیو جی، یہاں پر فرسٹ آف آل تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کی انرجیز میں جو لوگ آپ پر میجک کر رہے تھے، کنفرم طور پہ کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے اویکن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے راز آپ کے سامنے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی پیار کی فیملی کو لے کر، اپنے گھر بار کو، پریوار کو، لورز کو لے کر جتنا، یعنی کہ شادی کی انرجیز کو لے کے سوچے، جو کہ تھرڈ پارٹی سچویشن، اگر تو آپ لوگوں میں تھرڈ پارٹی سچویشن تھی تو کنفرم طور پر وہ کہیں نہ کہیں آپ کے پیار کے آشیانے کو توڑ کر مروڑ کر تھنڈر بولٹ میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے پیار کی سب سے بڑی دشمن آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن ہی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا، لیو والوں کا ویل آف فارچون گھوم رہا ہے، جس میں ان کا لائف سے تھرڈ پارٹی سچویشن ریموو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کے پرسن آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی دعائیں مینیفیسٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جتنا آپ نے صبر کرنا تھا، جتنا آپ نے ورک کرنا تھا، وہ ورک کہیں نہ کہیں کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہاں پر آپ کی ایک ہیپی میرڈ لائف شروع ہونے کے کگار پر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہو گئی ہے، یس، اس فیب کے مہینے کے اینڈ تک کس بندے نے آپ کے پیار کے بھرے آشیانے کو توڑنے کی کوشش کی ہے، آپ کے برین واش کرنے کی کوشش کی ہے، بڑے ہی پیار سے آپ کی فرینڈ بن کر، آپ کی خیر خواہ بن کر، آپ کے دوست بن کر آپ کی جڑوں کو کیسے کاٹا گیا۔ لیکن تھرڈ پارٹی سچویشن کو یہ نہیں پتا تھا کہ لیو والے جتنی جلدی پیار پہ ٹرسٹ دکھاتے ہیں اتنی جلدی اپنی آنکھیں بھی پھیر لیتے ہیں۔ شیر کو قابو کرنا کوئی
خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا بیٹا جی، اس کو قابو کر کے اس کو بنائے رکھنا کام ہوتا ہے، جہاں پر ٹیمپرنس کی انرجی سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ابھی بھی آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے ہر صورت میں، کیونکہ یہ جو چیز جو لوگ آپ کے سامنے اویکن ہوں گے یہ بہت آپ کے قریبی ہو سکتے ہیں، آپ کے نیئر ڈیئر میں ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینڈ آف سرکل میں ہو سکتے ہیں، آپ کے بلڈ ریلیشن میں بھی ہو سکتے ہیں، جن کا فیس آپ کے سامنے ریویل ہونے والا ہے۔ یس، فیب کا مہینہ آپ کی کوئی سی دو خواہشوں کو بہت جلد پورا کرنے والا ہے، جس میں ایک تو مجھے آپ کا کیریئر سدھرتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی لائف میں مجھے ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے، پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا، آپ کی سب سے جو بڑی وش تھی، آپ کی پیار کا انرجی، آپ کا پیار کا آشیانہ فل ہوتا ہوا، لو میرج کی انرجیز بنتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں، اور ایسے سینیریو میں آپ کو بھی اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز میں رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں کیا آ رہا ہے۔ پلیز ریمائنڈ مجھے یہاں بتائیں کہ لیو والوں کی لائف میں یہ جو تھرڈ پارٹی سچویشن نے میجک چلایا تھا، ان کا سچ جو ریویل ہو رہا ہے اور جو وشز ان کی پوری ہونے جا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے سینیریو میں لیو والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ریمائنڈ، پلیز مجھے یہاں پہ بتا دیجیے کہ لیو والوں کو کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسک دی اینجل، اگر آپ کے سامنے جن لوگوں کے سامنے تو سچ ریویل ہو گیا، دیٹس گڈ، انہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا۔ جنہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو بیٹا جی انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے یا پھر کسی سے بھی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے کر اپنا اوور آل سینیریو چیک کرواؤ کہ آپ کی سمجھ میں گیم کیوں نہیں آ رہی۔ نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ آ رہا ہے اٹس اپ ٹو یو، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور آپ ان کے لیے ایکشن نہیں لینا چاہ رہے تو پھر جی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ پرسنل پیڈ ریڈنگ لیتے ہو نہیں لیتے ہو، آپ ان کے لیے ایکشن لیتے ہو نہیں لیتے ہو، آپ ان سے دور ہوتے ہو نہیں ہوتے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں ہے نو، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے نہیں کرنا یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے، تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا، کیونکہ ابھی آپ کے لیے رائٹ ٹائم نہیں ہے، اور اگر یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ویل آف فارچون گھوم رہا ہے یا کچھ لوگوں کے لیے گھومنے والا ہے، تو تھوڑا سا ویٹ کر لو اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تھی لیو والوں کی ریڈنگ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ انداز اچھا لگے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم منتھلی ریڈنگ آپ کی ایسے ہی کر دیا کروں گی، ورنہ اوور آل سب کی ایک ہی میں کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے جی؟ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ریڈنگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔ نہیں جناب، آگے میں ورگو والوں کے لیے تو باری آ گئی ہے ورگو والوں کی، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ورگو والوں جنہوں نے تو یونیورس کی انرجیز کی ابھی ریڈنگ نہیں سنی، تو آپ لوگ شروع میں جا کے دعا کے بعد انٹرو میں سن لینا کہ میں نے یونیورس کی انرجیز کا کیا بولا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ فیب کے منتھ میں آپ کے لیے کیا بلیسنگز آ رہی ہیں۔ ڈیتھ کی انرجیز کا کارڈ خود ہی نکلا ہے، پاس سے کوئی پرسن آپ کی لائف میں آتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی بریک اپ سچویشن ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا پھر آپ ہی اپنی بریک اپ سچویشن کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ مجھے ٹریولنگ نظر آتی ہے، اور یہاں پر آپ روحانیت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہو، بہت زیادہ لو انرجیز کو فیل کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف پیار کے پھول کھلتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہو۔ جو لوگ آپ لوگوں کے لیے دشمنیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اب آپ کی طرف پیار کی انرجیز کو، آپ کی انرجیز کو سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے ججمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میں یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ سم ون کوئی لیڈی ایسی ہیں جو بیٹا جی آپ کے اوپر اچھی خاصی خنت رکھتی ہیں، اچھے خاصا آپ سے نفرت کرتی ہیں اور آپ کی جڑوں کو کاٹتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں۔ آپ کسی پرسن کو، جو پرسن آپ کی لائف کے دل کا سکون تھا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ کہیں نہ کہیں جب آپ سے موو آن ہوئے تھے، آپ کے رشتے کو توڑوایا گیا تھا، تو آپ کی تھرڈ پارٹی سچویشن کے سینے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ اب وہ ٹھنڈ کہیں نہ کہیں ان کی ختم ہوتی ہوئی آپ کی لائف میں آتی ہوئی نظر آتی ہے، پیسوں کی بارش ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے۔ آپ کوئی یا تو نیو بزنس کرنے جا رہے ہو، یا کوئی ٹریولنگ کرنے جا رہے ہو، یا پھر آپ نے کوئی نیا وے سوچا، یا کوئی پھر نیا پرسن آپ کی لائف میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آپ کی لائف کے پورے سینیریو کو ہی بدل دے گا۔ یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی کوئی سی 2 سے 3 وشز فلفل ہونے والے، کچھ ایسے وشز جو شاید آپ نے کبھی بچپن میں مانگی ہو، یا کبھی آپ کے دل میں کسی چیز کی حسرت اٹھی ہو اور پھر وہ آپ کو ملی نہ ہو، یس کہیں نہ کہیں مجھے وہ آپ کی لائف میں فلفل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کی لائف کی یہ ایسی تمنا ہوگی کہ جس کو پانے کے بعد آپ کہوگے کہ اب اور کچھ نہیں چاہیے، اور وہی چیز آپ کے صبر کا امتحان جو اللہ نے لیا، جو آزمائش لی گئی، اس انرجیز کو آپ کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ نے کہیں نہ کہیں مکمل طور پر اللہ پر، ڈیوائن پہ چھوڑا، اور آپ نے اس پرسن کو، اس رشتے کو، اس بزنس کو، اس ڈیل کو پیچھے چھوڑ کر اپنی لائف کو آگے چلنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ میں جینے کی کوشش کی، اپنے آپ کو فلفل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو مینیفیسٹ کیا، اور اب وہ ساری کی ساری دعائیں، وہ ساری کی ساری رحمتیں، برکتیں مجھے کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اپنے آنے والی زندگی میں خوشیوں کو آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ کی لائف میں یہ جو ابنڈنس یا یہ خوشیاں فیب کے مہینے میں آپ کو ملنے والی ہیں یہ آپ کے صبر کا نتیجہ ہیں، اور اس کو آپ نے اپنے پیٹ میں گرا لگا کر باندھ دینا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ پلیز اینجلس مجھے یہاں بتائیں کہ ورگو والوں کی لائف میں یہ جو انرجیز، جو ان کی وشز فلفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو ان کا پیار لوٹ کر ان کی زندگی میں آتا ہوا نظر آتا ہے، یہ جو پیسہ ان کی لائف میں آتا ہوا نظر آتا ہے، ابنڈنس آ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے میں ورگو والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس، ورگو والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لیٹ اٹ گو، پاسٹ کی انرجیز کو کلینز کر دو، جیسے کرتے آ رہے ہو کلینز کر دو، یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن رہنے والی ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل یہاں بتائیں کہ پاسٹ والوں کی انرجیز میں کیا آپشن رہنے والی ہے۔ پرفیکٹ ٹائمنگ، کچھ لوگوں کی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہوگی اور کچھ لوگوں کی پرفیکٹ ٹائمنگ شروع ہونے والی ہے۔ نوٹ دا رائٹ ٹائم، پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتظار کر لو، ابھی آپ لوگوں کا رائٹ ٹائم شروع نہیں ہوا۔ اور باٹم میں ہے جناب، ان نیئر فیوچر، آپ کی نیئر فیوچر میں ہی آپ کو یہ ساری چیزیں، یعنی کہ فیوچر مطلب فیب، اور فیب کے مہینے کے اینڈ تک آپ کی لائف کا یہ سارا سنیریو اور پیٹرن بدل جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریڈنگ پسند آئی ہوگی، آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی ہوگی۔ ریزونیٹ ہونے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا بالکل مت بھولنا۔ پرسنل پیڈ ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا ہوتا ہے۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں، ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔ تو باری آ گئی ہے لبرا والوں کی، دیکھتے ہیں کہ لبرا والوں کی لو لائف میں کیا آ رہا ہے۔ آپ کا اوور آل یونیورس کی ویوز آپ پیچھے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فیب بلیسنگز آپ کے لیے کیا آ رہی ہیں۔ دعا کے فوراً بعد میں نے یونیورس کی انرجیز کو ڈیکوڈ کر دیا، آپ پیچھے جا کے ایک دفعہ سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے جناب جی، لبرا والو، یہاں پر آپ کی لائف میں تو اچھی خاصی بھوچال آیا پڑا ہے، آپ کی لائف میں اچھا خاصا جنگ و جدل چل رہا ہے۔ یہاں پہ یہ چیز یاد رکھنا، مجھے یہاں پہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بہت سارے پرپوزل آ رہے ہیں، لیکن آپ کسی سمون اسپیشل کی وجہ سے جو آپ کی زندگی کو تباہ کر گیا ہے، آپ کو اچھے اچھے سہانے خواب دکھا کر، شادی کی انرجیز کے خواب دکھا کر، شادی کروں گی، شادی کروں گا، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارا گھر ہوگا، خاندان والوں میں عزت دلواؤں گا، اور آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کہیں نہ کہیں مجھے آپ کے اوپر آپ کی فیملی کا برڈن نظر آ رہا ہے، فیملی کا پریشر نظر آ رہا ہے، بہت سارے رشتے دکھائے جا رہے ہیں جن کو آپ ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آپ کو آپ کی لائف میں ڈھیر ساری بلاکیجز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رکاوٹیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کی لائف میں مکمل طور پر اس وقت تھنڈر بولٹ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو بھی آپ سے، جس سے بھی آپ دوستی کرتے ہو وہی آپ کا دشمن بن جائے، جس سے آپ بات کرتے ہو وہی آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو پیار کی، محبت کی، دوستی کی تھوڑی بہت امید ہوتی ہے وہی آپ کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتا ہے۔ اتنے زیادہ آپ ڈر گئے ہو، سہم گئے ہو کہ اب آپ کو کوئی ٹرو پرسن بھی آ کر آفر کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو بھیا تجھے سلام ہے، تو جا، میں اپنی زندگی میں اکیلی یا اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ دوست وغیرہ نہیں بنتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا زندگی سے بھروسہ ہی اٹھ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوست بنانا چھوڑ دو یا لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دو۔ بیٹا یقین اور امید پہ ہی دنیا قائم ہے، تو اگر زندگی میں کچھ سبق نہ ملیں تو ہم زندگی کو جی نہیں پاتے یا زندگی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ ہر انسان کی لائف میں زندگی کا کویسچن پیپر الگ آتا ہے اور ہر کسی کی مشکل اور ہرڈل الگ ہوتی ہیں۔ آپ کا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو۔ آپ کا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ عدل کے ساتھ چلنا چاہتے ہو۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایکول گیون اینڈ ٹیک چاہیے، لیکن آپ کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں آپ کا پلڑا نیچے 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 اور اوپر والے کا بہت ہی اوپر ہو جاتا ہے۔ جب آپ بالکل نیچے لگ جاتے ہو، اوپر والا کہتا ہے اب تو میں نے نیچے آنا نہیں۔ اور یہی ریزن ہوتی ہے جب آپ کا ہارٹ بریک ہوتا ہے، یہی ریزن ہوتی ہے جب آپ کی لائف کے سینیریو میں آپ کے دل کی کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ناریل بنا لیا ہے۔ آپ کی نیچر کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں پیچھے نہیں ہچکچاتے ہو، لیکن جب آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو دنیا آپ کو کہتی ہے تتر بتر ہو جا، تو کون اور میں کون۔ چاہے پھر یہ آپ کے فیملی والے ہیں، نیئر ڈیئر ہیں، فرینڈ ہے، رشتہ دار ہے، جو کوئی بھی ہے، سب نے صرف آپ کو یوز کیا ہے۔ آپ نے ان سب کو ون بائی ون ہر ایک کی ذمہ داری کو اٹھاتے گئے، اپنے سر پہ لاتے گئے، اٹھاتے گئے، لاتے گئے، لیکن جب آپ کے ساتھ سپورٹ کی ضرورت تھی تب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ چیز کہیں نہ کہیں اب آپ کے سامنے اویکن ہو گئی ہے اور اب آپ کا ہارٹ بریک ہو گیا۔
گیا. تو دیکھتے یہاں پہ یہ ہیں کہ لبرا والوں کو یونیورس کو کیا نظر آتا ہے کہ لبرا والوں کی انرجیز میں بلیسنگز کیا آ رہی ہیں. مجھے تو یہاں پر لبرا والوں کے لیے بلیسنگ میں صرف یہی ایک چیز نظر آئی کہ آپ کو اپنی ورتھ پتہ چلی ہے, اور اگر ان سب دھوکوں کے بعد اگر آپ کو آپ کی ورتھ پتہ چلی ہے تو اس سے بڑی بلیسنگز کیا ہی ہو سکتی ہیں. پلیز جوائن, پلیز اینجلز مجھے یہ بتائیں کہ لبرا والوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے. مجھے صرف ان کو یہاں پر یہی نظر ہے کہ ہر کسی نے دھوکہ دیا ہے اور ہر کسی نے ان کا یوز کیا ہے, انہیں اپنی ورتھ پتہ چلی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لبرا والوں کی لائف میں فیب کا منتھ کیا لا رہا ہے؟ اپنی انر وائس کو سنو, لسن یور انٹیوشنز, اپنے اندر کی آواز کو سنو کہ اندر آپ کا دل کیا کہتا ہے. کیا یہ ریڈنگ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوئی؟ کیا میں نے جو بتایا وہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہوا؟ چوز اے نیو ڈائریکشن, چھوڑو ان سب باتوں کو اور اپنی ورتھ کو پہچانتے ہوئے آگے نکلو جو کہ آپ نکلنا نہیں چاہ رہے ہو. اس برڈن کو اتارو اپنے گلے سے, اس ڈھول کو اتارو جو ڈھول آپ کے گلے میں بج رہا ہے. یہاں پر آگے نوٹ دا رائٹ ٹائم, ابھی آپ کا وقت صحیح نہیں چل رہا, تھوڑا سا ویٹ کر لو. لیکن جذباتی مت ہو کہ جی ندا پینے کا چھوڑو, تو بہت سوچ سمجھ کے چلنا. یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لو, یہ جو فیملی کا بوجھ لے کے چل رہے ہو, دوستوں کی ٹینشن لے کے چل رہے ہو, ختم کرو. میں تو کہوں گی کہ فوراً ہی ختم کرو, میں آہستہ آہستہ کرنے والے چکروں میں پڑتی نہیں ہوں. بیٹا جی یہ تھی لبرا والوں کی انرجیز ریزونیٹ ہونے کی صورت میں آپ کو لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آپ کو کیا کرنا ہے, 999 کی انرجی سے کلیم کرنا ہے. پرسنل ریڈنگ لینے کے لیے اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا تھا. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ, مولا وارث, بائے. ویلکم اسکورپیو والوں, باری آ گئی ہے اسکورپیو والوں کی. دیکھتے ہیں کہ اسکورپیو والوں کی لائف میں فیب کا منتھ کیا بلیسنگس لا رہا ہے. پلیز جوائن, پلیز. انجز آپ کو بتا دوں کہ یونیورس کی انرجیز میں دعا کے فوراً بعد بول چکی ہوں, تو وہاں پہ جا کر آپ ایک دفعہ وہاں پہ اسکپ کر کے سن لیجئے, وہی آپ کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اسکورپیو والوں کی انرجیز کیا آ رہی ہے, فیب کے منتھ میں کیا بلیسنگز آ رہی ہیں. ٹریولنگ آ رہی ہے بھائی, کوئی پرسن آپ کی لائف سے چھوڑ کر آپ کو چلا گیا ہے. آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں, لور, کرش, سنگل پیرنٹس, یا پھر آپ ہی کسی کی لائف سے موو آن ہونے کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہو. یہاں پر مجھے یہ نظر آتا ہے بیٹا جی کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے تھے, اور 2024 سے لے کر یا اس سے پہلی کی انرجی سے لے کر آپ بہت زیادہ آپ کو ایکسپیرینس ہو گئے. جس پرسن کے لیے آپ نے دنیا کو چھوڑا, دنیا کے لیے لڑے, وہ پرسن کہیں نہ کہیں آپ کے ڈھیر سارے پیار کو چھوڑ کر چلا گیا, ایسا آپ کو لگ رہا ہے. وہ چھوڑ کر گیا نہیں, چھڑوا کر چلا گیا. آپ دونوں کے رشتے کو توڑا نہیں, اس نے توڑا نہیں ہے, توڑوایا گیا. یہ پرسن اپنی یا تو یہ میرڈ تھا, اپنی فیملی کے پاس لوٹ کر چلا گیا, یا پھر آپ کسی پرسن کے پیار کو چھوڑ کر توڑ کر اپنی فیملی والوں کی وجہ سے وہاں سے موو آن ہونا چاہ رہے ہو. یہ پرسن آپ کی لائف میں سوشل میڈیا سے ملا ہوا پرسن تھا, موو آن کر گیا. بچوں والی انرجی تھی, آپ کی لائف میں ہیپینس لاتا تھا, آپ کی لائف میں خوشی لاتا تھا, آپ کا اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا تھا. آپ کی لائف کا یہ سب سے بڑا قیمتی خزانہ تھا, جو کہ آپ کی لائف سے مجھے یا تو موو آن ہو گیا ہے, یا بیٹا جی اس فیب کے مہینے میں آپ سے موو آن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی انرجیز آپ کی لائف میں بن رہی ہیں, یا آپ کے پرسن کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو یاد رکھنا کہ یہ وہ جھگڑے کر نہیں رہا, جھگڑے کروائے جا رہے ہیں. یہاں پر کوئی مدر فگر انرجیز ہیں, یہ ان کی وائف ہو سکتی ہیں, یا کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن ہو سکتی ہے جو آپ دونوں کو ایک ہوتا ہوا دیکھے گی نہیں. یہاں پر بلیک میجک کی انرجیز بہت اسٹرانگ طریقے سے مجھے فیل ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں تھنڈر مومنٹ آیا ہے, آپ کی لائف میں سپریشن آئی ہے, لڑائی جھگڑا ہوا ہے, تو میں ضرورت سے زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کے پرسن آپ کی لائف سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر تو آپ اپنی بائی نیچر, اپنی نیچر آپ کی بہت خوبصورت نکل گئی, اگر تو آپ انہیں منانا چاہو تو اپنا ابھی کے ابھی, یعنی کہ اپنا غصہ ختم کر لو, اور اس فیب کے مہینے میں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس کو جانے والے پرسن کو روک لو. کیونکہ اگر یہ پرسن اب گئے تو بیٹا یہ جلدی لوٹ کر آتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور آپ اس پرسن کو کھونے کی طاقت نہیں رکھتے جہاں تک مجھے نظر آتا ہے. پلیز جوائن, پلیز اینجلز مجھے بتائیں کہ اسکورپیو والوں کے یہ جو پرسن ان کی لائف سے جا رہے ہیں, یا یہ جس پرسن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, دونوں سینیریو میں آپ انہیں کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے. پلیز ڈیوائن, پلیز اینجل, اسکورپیو والوں کو آپ کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رومانس اگر آپ انہیں منا لیتے ہو، جاتے کو روک لیتے ہو، تو یس رومانس آپ کی لائف میں آ جائے گا لوٹ کر. لیکن جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرو گے. آپ انہیں اتنے قیمتی ہونے کے باوجود بھی آپ انہیں روکو گے نہیں، یا آپ یہاں پہ رکنا نہیں چاہتے ہو. واللہ عالم کیا گیم ہے آپ کی. آپ اندر اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لو تو پتہ چلے، لیکن جن کے ساتھ ریزونیٹ ہو رہی ہے ریڈنگ کو کلیم ضرور کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انلائٹلی اگر اچانک سے یہ کچھ آپ کے سامنے کال ٹیکسٹ میسج آ جائے تو خدا را اپنے پرسن کو روک لینا. یا اگر ابھی تک آپ کی لائف میں اس طرح کا کوئی ہوا نہیں تو اچانک سے اس طرح کا کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. آپ کو کمپرومائز کر سکتے ہو. یہی چیز میں نے ابھی آپ کو بولی کہ اگر آپ روک سکتے ہو تو روک لینا. بعد میں نہ کہنا کہ ندا اپی آپ نے تو بتایا نہیں تھا. تو بیٹا جی یہ اف یو بلیو، اگر آپ اس چیز پر بلیو کر لو گے تو آپ کا یہ رشتہ بچ بھی سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے ایگو والے جہاز کو، بھوت کو تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نرم کر کے اپنے پرسن کو منانا ہوگا. یہ تھی اسکارپیو والوں کی ریڈنگ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. پسند آنے کی صورت میں لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اوپر میرا واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چل رہا تھا. پرسنل پیڈ ریڈنگ کے لیے آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. میں ملوں گی نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ. مولا وارث. بائے.